अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको उर्दू पॉइंट पर। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और प्रोग्राम है डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए, ये प्रोग्राम का नाम है। और क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम मुख्तलिफ फोरम पर करते रहते हैं, मगर ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हम आपके लिए करते हैं उर्दू पॉइंट पर। खुश आमदीद कहते हैं आपको आज के शो में, और हमेशा की तरह आप सवाल पूछ सकते हैं और यहाँ पर डॉक्टर सदाकत अली आपको जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पिछले प्रोग्राम में बहुत इंटरेक्शन रहा, काफ़ी कॉल्स आई, मुल्तान से भी कॉल्स थी, वैसे उससे पहले दुबई से भी थी और लंदन से कॉल थी। सो हम समझते हैं कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको जो है लोगों के सामने पेश कर देते हैं कि जो उनके मसले हैं वो आपके सामने पेश कर दें। नाजरीन, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा 0334 97776 हमारा नंबर है। एक दफ़ा फिर से बताता हूँ आपको, 0334 97776 हमारा नंबर है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि साथ में एक जिस तरह हेडलाइन होती है, एक ज़िमनी होती है और वो चलती रहती है, फ्रंट पेज पे भी होती है, बैक पेज पे भी चलती रहती है। एक सवाल है और यहाँ पे ज़िंदगी मौत का मसला है, एक फैमिली की ज़िंदगी का मसला है, तो सवाल भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आप उसका जवाब भी देते रहें और साथ में जो कॉल्स आएंगी उनको भी हम बीच में आपको इंटरप्ट करते रहेंगे। एक सीनियर एडवोकेट हैं सर, शादीशुदा हैं, माशाल्लाह अपनी अच्छी प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं, उनके वालिद भी हयात हैं, मगर फैमिली जो है उसको इस तरह से मुश्किलात हैं, उनके बच्चे भी हैं, मगर फैमिली को मुश्किलात यूँ हैं कि ये शराब नोशी करने लगे हैं। सीनियर एडवोकेट हैं बट ये अल्कोहलिक हैं, शराब नोशी करते हैं और शराब नोशी से बला नोशी कहेंगे, बल्कि बला नोशी करने लग गए हैं क्योंकि अल्कोहलिज्म का शिकार हो गए हैं। तो बल्कि आप सर ये भी बताइएगा सब लोगों के लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बला नोशी, शराब नोशी, अल्कोहलिज्म, यूजिंग अल्कोहल फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर रिलैक्सेशन, और ये फिर किस तरह से वहाँ से डाइवर्ट होके, जैसे ये साहब हैं, इनकी अब जो ज़िंदगी की रिलेशनशिप्स हैं वो मुतासिर होने लग गई हैं, इनकी वाइफ तंग है, बच्चे तंग हैं, पेरेंट्स तंग हैं, इनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो ख़राब हो रही है। सो ज़रा सा ये मिसाल के तौर पे हम इनका नाम सीक्रेसी में रखने के लिए लेट्स कॉल हिम सलीम साहब। तो ये जो सिनेरियो है, क्योंकि आपका माशाल्लाह 40 इयर्स का तजुर्बा है एडिक्शंस को ट्रीट करने में, लोगों की रिकवरी में, सो इस किस्म के केसेस आपके पास आते रहते हैं। इसका ज़रा ओवरव्यू दीजिए, इसके अंदर जो बातें छुपी होती हैं, मुहर्रिकात छुपे होते हैं। कोई शराब पीता है, मज़हबन तो ऑब्वियसली इसके ऊपर है, मगर लोग फिर भी हमारे मुआशरे में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बेशुमार पी रहे हैं। एक ओवरव्यू दीजिए और फिर इस केस के मुतालिक बताइए। देखिए, एक है मैनोशी जिसे आप शराब नोशी कहते हैं, एक है बला नोशी जिसमें जो क्वांटिटी है एक तो वो बहुत बढ़ जाती है, और दूसरी बात उसमें ये है कि इंसान अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकता, वो डगमगाता है, वो चलता है तो चला नहीं जाता, वो अपनी बात को बार बार दोहराता है, वो पुरानी बातें निकाल के दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता है, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स करता है, और फिर वो ड्रंक होके, इंटॉक्सिकेटेड होके कभी कभी गिर भी जाता है, कभी कभी पास आउट हो जाता है, सुबह उठता है तो फिर हैंगओवर होता है, सर फट रहा होता है। इसको हम बला नोशी कहते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में अल्कोहलिज्म कहते हैं। ये ऐसे ही है अल्कोहलिज्म जैसे कि डायबिटीज़ होती है। जिस तरह डायबिटीज़ में इंसान के जिस्म में जो निज़ाम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट से डील करने वाला निज़ाम है, वो स्लगिश हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो उससे फिर डायबिटीज़ हो जाती है, और आप जानते हैं डायबिटीज़ से बड़ी मुश्किलात होती हैं, ये बहुत दूसरी बीमारियों को जन्म देने लगती है। इसी तरह जब अल्कोहलिज्म होता है तो उसके जिस्म में जो अल्कोहल से डील करने का निज़ाम होता है वो ख़राब हो जाता है, उसका कुछ हिस्सा स्लो और कुछ हिस्सा ज़रा ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जिसके नतीजे में जो अल्कोहल है उससे इंसान सिर्फ शुरू के ही कुछ मिनट या आधा घंटा या घंटा कुछ अच्छा महसूस करता है पीने वाला, और उसके बाद उसके चेहरे पे तलखियाँ यहाँ हो जाती है, वो उठपटांग बातें करने लगता है, वो मजाक ठट्टे का निशाना बनने लगता है, उंगलियाँ उठने लगती हैं, फिर कभी कभी
وہ اوٹ پٹانگ باتیں دہراتا ہے، لوگوں سے بہت ایسی باتیں کرتا ہے جو رنجیدہ کرنے والی ہوتی ہیں، اور پھر بے ہوش ہو جانا، پاس آؤٹ ہو جانا، باتھ روم میں سیڑھیوں سے گرنا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کرنا، اور کسی محفل میں کپڑے اتار دینا، My God. اور وامٹ کرنا، اور ایسے ڈانس کرنا کہ کبھی اس کے پاؤں پہ پاؤں آ رہا ہے اور کبھی اس کے پاؤں پہ پاؤں آ رہا ہے، اور اس طرح انسان بہت ہی خجل خوار ہوتا ہے. تو اس کو ہم الکوہلزم کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب شراب کوئی 10,000 سال پہلے اچانک دریافت ہو گئی. انسان اس زمانے میں جنگل کے اندر رہتا تھا، اور جنگل میں رہتے ہوئے بھوک لگتی تھی تو کچھ پھل ول جو ملتے تھے کھا لیتا تھا. تو کسی انسان کو کہیں گلے سڑے پھل ملے، بھوکا بہت تھا، اس نے کھا لیے تو اس کو ذرا سرور سا محسوس ہوا، کیونکہ یہ گلے سڑے پھلوں میں قدرتی طور پر الکوہل بن جاتی ہے. تو پھر انسان نے پھلوں کو گلانا سڑانا شروع کر دیا. اور یہ پرانا سا ایک طریقہ ہے، جب ابتدائی طریقہ جس میں یہ ریلیکسیشن حاصل کرنے کی انسان کو عادت پڑ گئی. الکوہل عربی کا لفظ ہے، تو یہ عربوں کی ایجاد ہے. ساری دنیا میں الکوہل پی جاتی ہے کیونکہ یہ کوئک فکس ہے. سارا دن آپ لڑائی جھگڑا کریں، کام کاج کریں، کچھ اچیومنٹ کریں، تھکاوٹیں لیں اور فساد برپا کریں اپنی زندگی میں، اور شام کو آپ چاہتے ہو کہ پل بھر میں آپ ریلیکس ہو جائیں، انرجیٹک ہو جائیں اور ڈانس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ کوئک فکس ہے اور یہ جگاڑ ہے. جگاڑ ہم اس حل کو کہتے ہیں کہ جو جتنی دیر چلے سو چلے، پھر جب اس نے نہیں چلنا ہوتا تو پھر وہ نہیں چلتا. اور جتنی دیر میں یہ جگاڑ چلنے سے انکار کرتا ہے، اتنی دیر میں بندے کو شراب کی بڑی پختہ علت پڑ چکی ہوتی ہے. ٹھیک. اور پھر اسے سمجھ میں نہیں لگتا کہ اگر اب وہ شراب پیتا ہے تو بیڑا غرق، اب شراب نہیں پیتا تو بیڑا غرق. اب یہ جن کا آپ نے فرضی نام سلیم بتایا ہے، جو کہ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں، جو کہ ایک سرکاری عہدے پہ بھی ہیں، جن کے بیوی بچے ہیں، جن کے ماں باپ بھی سلامت ہیں، اب یہ ایک بڑے اتھارٹی والے بندے ہیں. کریکٹ. اور گھر میں کسی کی جرت نہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے کچھ صلاح مشورہ کر سکے، کیونکہ وہ خود اتھارٹی رکھتے ہیں، خود بڑے بااختیار ہیں، اور ان سے کوئی بات کو چلایا نہیں جا سکتا، اور وہ ڈانٹ کے بٹھا دیتے ہیں سب گھر والوں کو. تو ایک ایسے بندے کی مدد کیسے کی جائے جو کہ بااختیار بھی ہے اور مدد لینا بھی نہیں چاہتا اور اپنی بیماری کو بھی نہیں مانتا، ڈینائل میں ہے. الکوہلزم کی بیماری میں جو ڈینائل ہے، یعنی خود فریبی میں ہونا، اپنی بیماری کو نہ سمجھنا، یہ بہت عام ہے، یہ بہت نارمل بات ہے. کیونکہ جب دماغ پہ قبضہ شراب اور اس کی ٹاکسنز کا ہو تو دماغ کوئی بہت زیادہ تجزیہ نہیں کر پاتا حالات کا، اور وہ دوسرے لوگ جب انگلیاں اٹھاتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑا ہی نتیجتاً نکلتا ہے. لیکن پچھلے 40 سالوں میں یہ سائنس نے بہت ترقی کی، جیسے باقی تمام میڈیکل فیلڈ میں سائنس نے ترقی کی ہے. تو اسی طرح پچھلے 40 سال میں سائنس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جسے انٹرونشن کہتے ہیں. انٹرونشن فیملی انٹرونشن بھی ہے، پروسیس انٹرونشن بھی ہے، اور کرائسس انٹرونشن بھی. ٹھیک. پروسیس انٹرونشن میں فیملی ممبرز اپنے رویوں میں اور اپنی کمیونیکیشن میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ لاتے ہیں کہ روزمرہ انٹریکشن میں 1 منٹ کچھ دفعہ وہ اپنے پیشنٹ سے جب بھی آمنا سامنا ہوتا ہے تو کچھ چھوٹی موٹی بات چیت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیشنٹ میں تبدیلی آتی ہے اور وہ اپنی بیماری کو سمجھنے لگتا ہے اور وہ علاج کے لیے مائل ہو جاتا ہے، قائل ہو جاتا ہے علاج. تو وہ جو 1 منٹ کا انٹریکشن ہے جسے ہم پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں، جب 6 اہل خانہ وقتاً فوقتاً دن میں 5-6 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی 30 دفعہ 40 دفعہ انٹریکشن ہوتا ہے، جس میں ہر انٹریکشن میں 1 منٹ لگتا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد پیشنٹ کو یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے اور اسے اس بیماری سے نکلنے کا چارہ کرنا چاہیے. اچھا، اس میں بہت سارا کام فیملی نے کرنا ہوتا ہے، اور فیملی نے اپنے رویوں میں بالکل ذاتی قسم کی تبدیلیاں لانی ہوتی ہیں. اور وہ تبدیلیاں 2 نوعیت کی ہیں جو لانی ہوتی ہیں، کہ انہیں پرووکنگ نہیں کرنی اور انہیں انیبلنگ نہیں کرنی. یہ 2 ڈونٹس ہیں کہ پیشنٹ کو، یعنی جو الکوہلک ہے، جو مریض ہے آپ کا لوڈ ون،
اس کے ساتھ آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو کنٹرولنگ ہو، جس سے اس کو ریئیکشن ہوتا ہو، جس سے اس کو غصہ آتا ہو، اور اس کی شراب کو گرا دینا، بہا دینا، اس کی شراب کو چھپا دینا، اس میں پانی ملا دینا، اور بوتل کی چھینا جپٹی کرنا، اور وہ باتھ روم میں گھس کے پی رہا ہے تو باہر سے تھپ 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 کری جانا، اور وہ گلپنگ کر کے تو جلدی سے جلدی ڈرنک ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پرووکنگ نہیں کرنی، طنزیں نہیں کرنی، برا بلا نہیں کہنا، لعنت ملامت نہیں کرنی، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم کہیں گے کہ یہ ایک ڈونٹ ہے، ڈونٹ ڈو اٹ۔ کیونکہ جب آپ الکوہلک سے اس طرح کی چیزیں دوست دھاندلی کرتے ہیں تو وہ دوست دھاندلی کا خود چیمپئن ہے، اس سے جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، جھگڑے میں وہ خود بہت ماہر ہے، اس پہ تانے بھی نہیں توڑے جا سکتے، اس پہ طنزیں بھی نہیں کی جا سکتی، وہ آپ کو بہت دور تک چھوڑ کے آئے گا۔ دوسری بات ہے کہ انیبلنگ نہیں کرنی۔ انیبلنگ ہے وہ نوازشیں جو کہ ہم کرتے ہیں اپنے لوڈ ون کے ساتھ، کیونکہ پہلے ہم نے اس کے ساتھ کچھ ہمکی تمکی کی ہوتی ہے، کچھ اس سے ڈانٹ ڈپٹ کی ہوتی ہے، کوئی برا بلا کہا ہوتا ہے، اور پھر ہم گلٹی فیل کرتے ہیں تو پھر ہم نوازشیں کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی شراب کی وجہ سے کسی مصیبت میں پڑتا ہے، جیسے کہ باتھ روم میں بے ہوش ہو جاتا ہے، تو پھر بڑے احتیاط سے اٹھا کے لا کے بستر پہ ہم اسے لٹاتے ہیں اور کمبل وغیرہ اڑا دیتے ہیں، یا وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو گاڑی جلدی سے ریپیئر کر دیتے ہیں، یا پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے تو ہم فوراً جا کے چھڑاتے ہیں، یا وہ غصے میں گھر کے شیشے توڑ دیتا ہے تو ہم جلدی جلدی شیشے فکس کرا دیتے ہیں۔ جو انیبلنگ ہے یہ بھی ڈونٹ ہے، یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو دو ڈونٹس ہیں، اشتعال انگیزی نہیں کرنی اور نوازشیں نہیں کرنی۔ بیچ کی راہ اختیار کرنی ہے جس میں آپ عزت احترام سے بات کرتے ہیں، تھوڑی بات کرتے ہیں، 1 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے، اور جو بات کرتے ہیں وہ پہلے سے سوچی سمجھی ہوئی بات ہونی چاہیے جو آپ کریں گے۔ اس میں آپ جب دیکھتے ہیں اپنے پیشنٹ کو کچھ ایسا کرتے جو کہ صحیح نہیں ہے تو پہلے 20 سیکنڈ میں آپ وہ بتاتے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گیراج میں سے لڑکھڑاتے ہوئے گھر آ رہے ہیں، یا باتھ روم جانے کے لیے دیواروں کو پکڑ پکڑ کے باتھ روم جا رہے ہیں، تو آپ اگلے دن جب کہ وہ ہوش میں ہوتا ہے، جب آپ پیشنٹ ڈرنک ہوتا ہے تو آپ اس سے بات نہیں کرتے، اس سے مذاکرات نہیں کرتے، آپ اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ نہیں جاتے، آپ اس کے ساتھ کوئی ڈنر شنر کرنے نہیں جاتے، پھر آپ اس سے وقتی طور پر تھوڑا ڈسٹینس اختیار کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے طور پر اپنی شراب کو مینیج کرتے ہوئے صرف آپ دور سے خاموشی سے دیکھتے ہیں، آپ بوتلیں نہیں چھینتے، آپ کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن نیکسٹ ڈے آپ کہتے ہیں کہ کل شام میں نے یہ دیکھا، 20 سیکنڈ میں آپ بتاتے ہیں کہ کل شام میں نے یہ دیکھا، پھر 20 سیکنڈ میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیسا فیل ہوا، بتاتے ہیں میں اپسیٹ ہوا، مجھے آپ کی بیچارگی دیکھ کے بہت تکلیف پہنچی، مجھے بہت اذیت ہوئی، میں آپ پہ بھروسہ کرتی ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں کہ آپ میری مدد کریں گے، لیکن کل آپ جو ڈرنک حالت میں تھے تو ایک مٹی کے ڈھیر کی طرح آپ کو دیکھ کے میرے بڑے آنسو نکلے۔ تو 20 سیکنڈ میں آپ اپنی فیلنگز بتا دیں۔ اس کے بعد آخری 20 سیکنڈ جو 1 منٹ میں آپ کے پاس بچے، اس میں آپ اس امید کا اظہار کرتی ہیں کہ آپ جلد ہی مدد حاصل کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہتے آپ شراب پینا کم کر دیں، آپ یہ نہیں کہتے آپ شراب چھوڑ دیں، آپ انہیں ایک اس سے نسبتاً آسان رستہ بتاتے ہیں کہ پلیز گیٹ ہیلپ، یعنی 20 سیکنڈ میں آپ بتاتے ہیں کہ آج کل ہر بیماری کے لیے ہیلپ موجود ہے، پلیز گو گیٹ ہیلپ۔ تو آپ ان کو ڈویبل چیز بتاتے ہیں، جو چیز ڈویبل ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کہا کہ جی شراب پینی کم کرتے ہیں، میں تو پہلے ہی کم پی رہا ہوں، آپ کہتے ہیں شراب چھوڑ دو، کہتے ہیں جی بس رمضان کے بعد میں چھوڑ دوں گا یا رمضان کے دوران چھوڑ دوں گا، کچھ ایسی بات وہ کریں گے۔ اچھا، اب اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کی فیملی میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ مسئلہ کسی ایسے لوڈ ون کو ہوتا ہے جو بااختیار ہے یا سربراہ ہے یا ایسی پوزیشن رکھتا ہے جس میں آپ اس کے ساتھ بات کرنا میں مشکل محسوس کرتے ہیں، تو سب سے پہلے پھر بات چیت سیکھنا ہوگا، آپ کو پروسیس انٹرونشن سیکھنی ہوگی، اسرٹیونیس سیکھنی ہوگی۔ اسرٹیونیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہیں وہ آپ کریں، جو آپ نے کرنا نہیں وہ آپ مت کہیں، دھمکی کبھی نہ دیں، دھمکیوں کا وہ خود ماہر ہے، اور اس کے اوپر تانے نہ ڈالیں کیونکہ وہ واپس آپ کو بھی تانے دے گا، آپ کے دوسرے عزیز و اقارب کے اوپر وہ کیچڑ اچھالے گا، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو تعلقات خراب نہ کریں، کوئی کسی کی شراب کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن لوگ دوسروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ وہ مدد حاصل کریں اور شراب نوشی کو چھوڑ دیں۔ اس کو ہم پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری شکل ہے
جو کہ فیملی انٹرونشن ہے، جس میں فیملی ممبرز اکٹھے کاؤنسلنگ میں جاتے ہیں اور وہ فیملی انٹرونشن سیکھتے ہیں، جس میں کسی ایک دن وہ پیشنٹ کے کمرے میں جا کے صبح جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو اس سے جا کے بات کرتے ہیں، اور جو واقعات انہوں نے اس کی زندگی میں سے پک کیے ہوتے ہیں اور لکھے ہوتے ہیں، جس میں شراب کی وجہ سے فیملی میں کوئی بدمزگی ہوئی یا نقصان ہوا یا خطرہ پیدا ہوا، تو ان واقعات کو وہ پڑھ کے سناتے ہیں اور اس کے آخر میں پھر اپیل کرتے ہیں کہ آپ مدد حاصل کر لیجئے۔ تو فیملی انٹرونشن میں 6-7 لوگ فیملی ممبر اکٹھے مل کے بات کرتے ہیں اور اس طرح مریض مدد تک پہنچتا ہے۔ تیسرا طریقہ کرائسس انٹرونشن کا ہے، جس میں کہ پیشنٹ جب ڈرنک ہوتا ہے اور اسے اپنی ہوش ہی نہیں ہوتی، تو پھر اس حالت میں اس کو کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھجوا دیا جائے، جہاں وہ ابتدائی 2-3-4 دن گزارے، اور اس کے بعد اس کی جب حالت بہتر ہو تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ بات چیت کاؤنسلرز کریں اور پھر واپس اسے گھر بھیج دیں، اور فیملی ممبرز کے ساتھ چونکہ پہلے سے کاؤنسلنگ جاری ہے تو پھر امکان ہے کہ وہ بھی کاؤنسلنگ میں آنے کے لیے تیار ہوگا جبکہ بے ہوشی کی حالت میں وہ ہسپتال پہنچا۔ اچھا، جیسے کہ پہلے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بھی نشے کا مریض ہو یا شراب کا مریض ہو، الکوہلک ہو، تو اس کو ریہیبلیٹیشن میں مہینوں گزارنا پڑے گا، تو ایسا اب نہیں، اب آؤٹ ڈور میں کام ہو سکتا ہے، بیچ میں 2-4 گھنٹے کے لیے یا 2-4 دن کے لیے ہسپتال جانا بھی پڑ سکتا ہے، اور ایسا کام گھر پہ بھی ہو سکتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کا، لیکن ہسپتال میں آنا جانا 2 دن آگے پھر چلے گئے، اس سے بھی مسائل حل ہونے کی طرف معاملہ بڑھتا ہے۔ اور اگر آپ علاج ریہیبلیٹیشن میں کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ کام، جسے ہم کہتے ہیں نا پری ریہیب، یعنی دنیا میں اب کانسیپٹ ہے کہ ریہیب میں اچانک پیشنٹس کو نہیں لے جایا جاتا، ماں سوا کہ وہ کسی طرح جانے پہ راضی نہ ہو، اور پھر ڈرنک حالت میں لے جا کے ان کو تھوڑا بہت بات چیت کی جائے، اچھے طریقے سے 1-2 دن رکھ کے ان کے حالات کو بہتر بنا کے واپس بھیجا جائے اور انہیں آؤٹ ڈور کاؤنسلنگ میں آنے کی دعوت دی جائے۔ کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ بنیادی طور پر سیکھنے کی ضرورت ہے، کروشل کنورسیشن سکلز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کروشل کنورسیشن سکلز وہ ہوتی ہیں جس میں آپ مشکل بندے کے ساتھ مشکل ٹاپک پہ مشکل باتیں کرتے ہیں، جبکہ نفع نقصان بہت اونچے درجے کا ہوتا ہے اور جذبات جو ہے بے قابو ہوئے رہتے ہیں، تو ایسے حالات میں بات چیت کرنے کو ہم کروشل کنورسیشن کہتے ہیں۔ پھر جب کوئی بندہ وعدہ کرتا ہے کہ اب میں آئندہ شراب نہیں پیوں گا یا میں آئندہ اپنے بیہیویئرز کو بہتر بناؤں گا، تو اس حوالے سے جب وہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتا تو پھر ایک فن ہے جو پہلے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو کروشل کنفرنٹیشن کہتے ہیں۔ کروشل کنفرنٹیشن میں آپ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کی کریڈیبلٹی داؤ پہ لگی ہوئی ہے اور جو وہ کہتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے، جس سے کہ ان کی اور دوسروں کی پوزیشن میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، پیشنٹ کو شراب چھوڑنے کے لیے کچھ ایسی سکلز کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب فیملی کو اور پیشنٹس کو جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو کچھ ایسی سکلز کی ضرورت ہوتی ہے جن کو ہم ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں یا ہیومن سکلز کہتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ اگر گھر میں شراب کی بیماری کا مسئلہ ہے تو غصے کا اس گھر میں کوئی مقام نہیں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رنج کا کوئی مقام نہیں، دونس داندلی کا، دھکا زوری اور اس طرح رقم پیل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تمام وہ چیزیں جو انسانوں کے لیے مخصوص ہیں، یعنی ہیومن اسپیسیفک سکلز ہیں، ان کے ساتھ آپ کام لیں گے تو آپ بڑی تیزی سے شراب کی بیماری کو شکست دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسی سکلز استعمال کریں گے جو انسانوں اور جانوروں میں دونوں میں پائی جاتی ہیں، یعنی ہیومن اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ وہی چیزیں جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں، غصہ کرنا، گھرانا اور آپس میں دھکم پیل کرنا اور خون خرابہ کرنا اور ایک دوسرے کو زخمی کرنا، تو یہ ساری جو سکلز ہیں جنہیں ہم سب ہیومن سکلز کہتے ہیں، یہ اگرچہ جانوروں میں ہی صرف نہیں ہوتی، انسان میں بھی پائی جاتی ہیں، تو انسان میں کچھ ایسی سکلز بھی پائی جاتی ہیں جو صرف انسان میں پائی جاتی ہیں اور دوسرے جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ تو یہ جو ہیومن سکلز ہیں یہ ساری سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں کمیونیکیشن سکلز ہیں، کروشل کنورسیشن سکلز ہیں، اور اس کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ سکلز ہیں، آرگنائزیشنل سکلز ہیں، اپنے بیہیویئر کو دیکھنا، سمجھنا، ناپنا اور تولنا، یہ ہیومن سکلز ہیں۔ اسی طرح فلیکسیبلٹی ہیومن سکلز ہے۔ اسی طرح اپنے کوئی کام جو ہم کر نہیں پاتے، پروکریسٹینیشن پہ قابو پا کے وہ کر گزرنا بھی ہیومن سکل ہے۔ کسی کام کو شروع میں کرنا اور پھر اخیر تک پہنچانا بھی ہیومن سکل ہے۔
اور اپنے اٹینشن سپین کو قائم رکھنا، اپنی بات کو توجہ سے سننا اور دوسرے کے تک اپنی بات پہنچانا، یہ بھی ہیومن سکلز کے زمرے میں آتا ہے. اب میں چاہوں گا اجاز بھائی آپ کچھ اسپیسیفک کویشچنز کریں جو کہ جن کے جواب دینے سے یہ فیملی جو ہے وہ اپنے کام کا آغاز کر سکیں اور اپنے مسائل کو. اچھا، ایک بات جو ہے وہ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں ابھی ایک مسئلہ جو ہے شراب نوشی کا، بلکہ بلا نوشی کا، ایڈکشن کا، الکوہلزم کا یہ کتنا زیادہ ہے؟ از اٹ پریٹی بگ، اور یہ چھوٹے سکیل پہ کیا سکیل ہے اس کا؟ انفارچونیٹلی یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ زندگی میں سگنیفیکنٹ مقام حاصل کرتے ہیں، انفارچونیٹلی وہی شراب کا زیادہ نشانہ بنتے ہیں. ان میں آپ سمجھ لیں کہ بیوروکریٹس بھی شامل ہیں جو کہ بڑے افسران ہیں، ان میں بڑے بڑے جرنلسٹ اور سلیبریٹیز، اور اس میں ایڈوکیٹس میں ڈاکٹرز، انجینئرز سب شامل ہیں، اور کھلاڑی بھی اس میں شامل ہیں. خاص طور پر جو پائلٹ ہوتے ہیں ایئر لائنوں کے، وہ بہت شامل ہیں. اب یوں سمجھے کہ جتنے لوگ نمایاں مقام رکھتے ہیں زندگی میں، جب شام کو انہیں ضرورت ہوتی ہے اپنی سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے، تو وہ جو جدید طریقے ہیں سٹریس مینیج کرنے کے، وہ ان سے اپنی سٹریس کو مینیج نہیں کرتے، بلکہ ایک بڑا قدیمی طریقہ پکڑ لیتے ہیں سٹریس کو مینیج کرنے کا، جسے جگاڑ کہتے ہیں. اور تقریباً 10 لوگ اگر شراب کو اپنی سٹریس دور کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، تو 10 میں سے 2 آخرکار بہت بری طرح الکوہلزم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگی پھر بہت خجل خواری کا نشانہ بنتی ہے. اچھا، اب بہت زیادہ چونکہ رواج ہے، لوگ ایک دوسرے کی خاطر تواضع کرتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ جگہوں پہ ایسا کلچر بھی پایا جاتا ہے. کچھ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ایسی ہیں جہاں پہ طلبہ تو الگ بات رہی، اساتذہ جو ہیں وہ بھی شراب نوشی کو بہت مناسب چیز خیال کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہر 5 میں سے 1 کی زندگی داؤ پہ لگنے کا خطرہ ہو، وہ بہت خطرناک کام ہے. جہاز بھائی مجھے بتائیں کہ اگر کسی فلائٹ کے گرنے کا 1% بھی خطرہ ہو تو کتنے مسافر جہاز میں بیٹھیں گے؟ کوئی بھی نہیں. اچھا، اگر 0.1% خطرہ ہو کسی جہاز کے گرنے کا تو کتنے بیٹھیں گے؟ اگر 0.1 بھی کوئی پتہ چل گیا تو نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے، اگر کوئی نجومی کہہ دے کہ آج فلائٹ گر جائے گی تو لوگ پھر بھی گھبرانے لگتے ہیں. لوگوں کو جان اتنی پیاری ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں 5 میں سے 1، یہ تو 20% بنتا ہے. اور 5 میں سے 1 زندگی اگر شراب شروع کرنے کے بعد بلا نوشی میں جا گرتی ہے، جو کہ پھر اپنے بس میں نہیں ہوتا. یہ فیصلہ آپ کے اپنے بس میں ہے کہ آپ شراب پئیں گے کہ نہیں پئیں گے. لیکن اگر آپ نے شراب پینے کا فیصلہ کر لیا تو آگے یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں بالکل نہیں ہے کہ آپ صرف شگلن شراب پینے والے رہیں گے یا آگے جا کے بلانوش بن جائیں گے، یعنی الکوہلک بن جائیں گے. کیونکہ یہ ایک جینیٹک بیماری ہے، اور یہ جینیٹک بیماری بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جینیٹکس کی وجہ سے شراب پئیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ شراب پئیں گے تو جینیٹکس جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گی اور وہ الکوہلک بن سکتے ہیں. لہٰذا یہ فیصلہ کرنا کہ ہم شراب پئیں گے یا نہیں کریں گے ہمارے ہاتھ میں ہے. اور ہمیں معاشرے سے بہت چاروں طرف سے دعوت ملتی ہے کسی نہ کسی موقع پہ کہ ہم شراب پئیں. لیکن اگر ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ اس میں 20% اس بات کا چانس ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، تو ہم اس راہ پہ کبھی قدم نہیں رکھیں گے. اور شراب کی بجائے، جو کہ ایک جگاڑ ہے، ہم ایسے طریقے سٹریس مینیج کرنے کے سیکھیں گے جو ماڈرن طریقے ہیں. ہم اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے دوسرے ذرائع پہ تکیہ کریں گے، اور ہم اپنے انرجی کو واپس حاصل کرنے کے لیے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور ہم مہربان رویے اپنانے کے لیے کچھ کروشل کنورسیشن سکل سیکھ سکتے ہیں، ہیومن سکل سیکھ سکتے ہیں. لیکن شراب جیسا خطرناک رستہ کوئی بھی جو سمجھدار انسان ہے، جو دور اندیش ہے، جو اپنی زندگی کو آگے چل کے خراب نہیں کرنا چاہتا، وہ شراب پینے کا قصد کبھی بھی نہیں کرے گا. فی الحال صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں
یونیورسٹی میں نشہ ہوتا ہے جی، فلاں یونیورسٹی میں شراب پی جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یونیورسٹیوں میں نشہ کرنے والوں کی تعداد سوسائٹی میں نشہ کرنے والوں کی تعداد سے بھی کم ہے. لیکن در حقیقت جو اونچے مقام پہ لوگ نظر آتے ہیں، جیسے پولیٹیشین ہیں، جیسے ڈاکٹرز انجینئرز ہیں، جیسے بیوروکریٹس ہیں، اور جیسے اور بہت سے نمایاں جو منظر پر لوگ رہتے ہیں، جو کھلاڑی بھی ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، جو ایکٹرز ہیں، تو ان کے اندر شراب پینے والوں کی شرح بہت زیادہ ہے. جیسے کہ ایئر لائن کے پائلٹس میں شراب پینے کی شرح 90% ہے، بیوروکریٹس میں 70%، ایڈوکیٹس میں 60%، ڈاکٹرز میں 50%، سائیکالوجسٹ میں 65% لوگ دنیا بھر میں جو شراب پیتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ اتنے نالجبل لوگ بھی اگر شراب پیتے ہوئے نظر آئیں گے، تو جو نوجوان ابھی زندگی کی منزلوں پہ آگے کی طرف چلنا بھی نہیں شروع ہوئے، تو ان کو دیکھ کے کیا انسپریشن پائیں گے. یہ جو ہیں سینئر ایڈوکیٹ صاحب جن کا میں نے آپ کے سامنے مسئلہ رکھا ہے، ان کے لیے کوئی امید کی کرن ہے؟ Is there a ray of hope for him? بالکل اجاز بھائی، ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. 21ویں صدی میں جو انٹرونشن کے طریقے ہیں، جو انٹلیکچول طریقے ہیں، جو لکھنوی طریقے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ پہ قابو پانے کی ضرورت ہے. پیشنٹ پہ قابو پانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باٹم لائن ہے آج کی بات چیت کی، کہ جب گھر میں کوئی بلا نوشی کا شکار ہوتا ہے یا الکوہلک ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پہ قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم خود بے قابو ہو جاتے ہیں، ہم بے عزتی کرنے لگتے ہیں، ہم توہین کرنے لگتے ہیں. توہین کسی بیماری کا علاج نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں نالج حاصل کرنا چاہیے، ہمیں انٹرنیٹ پہ جانا چاہیے، ہمیں گوگل پہ جانا چاہیے، اپنی سچویشن لکھنا چاہیے. کوئی 20 لفظوں میں آپ لکھیں کہ دس از دی سچویشن، تو میں کیا کروں، تو سولوشنز آنا شروع ہوں گے. جب آپ پڑھنا شروع ہوں گے تو سولوشنز آنا شروع ہوں گے. پھر آپ ایک اچھی علاج گاہ ڈھونڈیں گے، جہاں جا کے تو آپ اپنی معلومات کو ایک پیشہ ورانہ ٹچ دیں گے. یعنی شراب نوشی خرمستیاں ہی نہیں، یہ بیماری ہے. خرمستیاں بھی ہیں اور یہ بیماری بھی ہے. یہ مستی بھی ہے، یہ بیماری بھی ہے. یہ بد اخلاقی بھی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہ جرائم کی طرف بھی اکساتی ہے. یہ جھجک دور کرتی ہے. انسان کو حلال حرام اور قانونی اور غیر قانونی میں کوئی فرق پھر نظر نہیں آتا. جب شراب ہمارے سر پہ چھا جاتی ہے، اوسان پہ چھا جاتی ہے، ہمارے حواس خمسہ پہ چھا جاتی ہے، تو آپ سمجھیں کہ جو اشرف المخلوقات ہے انسان، وہ اپنے اس شعور سے آپریٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ وہ حیوانی لیول پہ آ کے آپریٹ کرنے لگتا ہے اور حیوانی حرکتیں کرنے لگتا ہے. تو اسی لیے شراب کو تو ام الخبائث بھی کہا جاتا ہے. اور دنیا بھر کے تمام ممالک میں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جن ممالک میں شراب لیگل ہے تو وہ بڑے ترقی یافتہ ممالک ہے، اور اگر شراب بری چیز ہوتی تو وہ اس کو لیگل کیوں کرتے. سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جہاں ہسٹوریکلی اور روایتاً شراب بازار میں بکتی ہے قانونی طور پر، لیکن وہاں ڈپارٹمنٹس قائم ہیں جو شراب کی بہکنی کے لیے بہت کام کرتے ہیں، بہت کثیر سرمایہ صرف ہوتا ہے. خالی امریکہ کو دیکھیں، وہاں 1920 میں شراب پہ پابندی ہو گئی تھی. پھر 13 سال کے بعد پابندی ہٹانی پڑی، کیونکہ لوگوں نے گھر پہ شراب بنانی شروع کر دی تھی. تو اس کے بعد امریکہ میں تہیہ کیا گیا کہ 100 سال میں امریکہ سے شراب کو دیس نکالا دے دیا جائے گا، اور اس میں ان کو 70% کامیابی ہو چکی ہے. آپ اندازہ کریں کہ اگلے چند سالوں میں وہ امریکہ سے شراب کو تقریباً باہر کر دیں گے. وہ امریکہ سے سگریٹ نوشی کو بھی نکال رہے ہیں. اگر سگریٹ، شراب یا نشے کوئی اچھی چیز ہوتی تو پھر وہاں وہ ڈپارٹمنٹ نہ ہوتے، کیونکہ وہ زور زبردستی کے طریقوں کے اوپر نہیں چلتے اپنے لوگوں کے ساتھ. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مناسب مدد فراہم کی جائے تاکہ وہ آسانی سے شراب کے بغیر اچھی زندگی گزار سکیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ امریکہ میں جتنے اونچے درجے کے سیاستدان ہیں، کوئی شراب نہیں پیتا، بلکہ وہ فٹنس کا نمونہ ہے. امریکہ میں جتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، وہ شراب نہیں پیتے. بہت سارے سیلیبریٹیز جب الکوہلک ہوتے ہیں تو وہ ریہیب جا کے اپنا علاج کراتے ہیں اور بڑی ایک بہترین زندگی گزارتے ہیں، اور عوام کی رہنمائی کرتے ہیں کہ انہوں نے شراب سے کتنا نقصان اٹھایا اور پھر انہوں نے کیسے شراب کو چھوڑا.
سو یہ ساری چیزیں اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو یہاں جو بڑا آدمی ہے وہ شراب پینے والا آدمی ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ بڑے چھوٹے ہونے کے سٹینڈرڈ ہی بدل گئے. یہاں ہم نے اپنے شب و روز بھی خراب کر لیے. راتوں کو دیر تک جاگنا, صبح دیر تک سونا, شام کو پارٹی کرنا, ساری رات پارٹیاں چلنا. یہاں دیکھیے لاہور میں یہاں جو بیتیاں روڈ ہے کس لیے مشہور ہے؟ وہاں فارم ہاؤس ہے, وہاں پارٹیاں ہوتی ہیں, وہاں آل نائٹ پارٹیاں ہوتی ہیں, شادیوں میں, مہندیوں میں اور چھوٹے موٹے جو فنکشنز گھروں میں ہوتے ہیں, پس پردہ شراب کی مستیاں بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صداقت علی, بہت کمپریہنسو طریقے سے, مربوط طریقے سے تمام ایسپیکٹس شراب نوشی, بلا نوشی کے تمام آپ نے ہینڈل کیے, اور کیوں نہ کرتے. آپ کا 40 ایئرز یو ہیو اسپینٹ یور نائٹس اینڈ ڈیز ود یور پیشنٹس, اپنے پیشنٹس کے ساتھ آپ نے گزارے ہیں, اور نہ صرف شراب نوشی اور بلا نوشی کے ٹریٹمنٹ کے لیے بلکہ جو باقی ایڈکشنز ہیں, جو باقی علتیں ہیں, ان کو بھی, چاہے وہ سبسٹنس ابیوز ہو, چاہے وہ نان سبسٹنس ابیوز ہو, کیمیکلز ہوں یا نان کیمیکلز ہوں, یہ تمام ایڈکشنز کو آپ ٹریٹ کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کے کمپریہنسو مربوط گفتگو کا بہت بہت شکریہ. اور نہ صرف یہاں اسٹوڈیوز میں بلکہ ہمارے اردو پوائنٹ کے جو دیکھنے والے ہیں, ملک عمران UAE سے سلام پیش کر رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. اور عبدالعزیز منصورو جو ہیں انہوں نے بھی پسند کیا ہے. مریم نصیر نے ایک سوال پوچھ لیا ہے. آلموسٹ وی آر کمنگ ٹو دی اینڈ آف دا شو. عمر کہہ رہی ہیں, ڈاکٹر صداقت صاحب میرے ہسبینڈ کو غصہ بہت آتا ہے ایسی باتوں پہ بھی جس پہ کسی نارمل انسان کو غصہ نہیں آنا چاہیے. وہ بہت ہائپر ہو جاتے ہیں اور اونچا اونچا بولنے ہیں, ان کی عادت ہو گئی ہے. ویسے وہ بہت اچھے ہیں, ویسے وہ بہت اچھے ہیں. اچھا, یہ اکثر جو لوگ بہت غصہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بھی اٹیچ ہوتا ہے کہ دل کے بہت اچھے ہیں. جی, یہ اصل میں جو غصہ ہے یہ بھی ریکوائر کرتا ہے کہ کچھ ہیومن سکل سیکھ لی جائیں, کیونکہ غصہ وہ سکل ہے جس سے ہم اپنے کام نکالتے ہیں. غصے سے CEOs اپنے سبارڈینیٹس کو ڈراتے ہیں. جی. تو غصہ ایک ایسی عادت ہے جو کہ انسان کو پھر تنہا کر دیتی ہے. تو جہاں تک غصہ کرنے کی بات ہے, اس کو چھوڑنے کے لیے آپ کو سکل سیکھنی پڑتی ہے. خالی ول پاور کے ذریعے اگر آپ غصہ کرنا چھوڑیں گے تو پھر آپ اپنے اندر غصے کو پینا شروع کر دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن سکلز ہیں, جو لوگ غصہ کرتے ہیں اکثر ان کی بات چیت کی سکلز تھوڑی کم ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم گھروں میں بات چیت سیکھتے ہیں تو اس سے گزارا مزارا ہوتا ہے. ہمیں کوئی نہ کوئی زبان جو ہماری روزمرہ زبان ہو, جو ہم دوسرے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, وہ باقاعدہ سنجیدگی سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب اسکول, کالج یا کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو ہماری مادری زبان ہوتی ہے اس میں ہم بہت تھوڑی سی ووکیبلری رکھتے ہیں اور بہت تھوڑی سی ہم باتیں کر سکتے ہیں. اس میں ہم جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہوتی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ غصے کو ول پاور کے ذریعے تھوڑا قابو میں رکھیں, لیکن مین وائل آپ اچھی سکل سیکھیں لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے, اپنے جذبات کے اظہار کے لیے, جس سے کہ آپ کو غصے میں پھر بے قابو نہ ہونا پڑے اور آپ کو بعد میں ندامت کا سامنا ہو. ڈاکٹر صداقت علی, سوالات تو بہت ہیں مگر پروگرام کا وقت جو ہے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. مگر ایک ایسی ہماری ویور ہیں مریم نصیر, جنہوں نے آج ہی کے پروگرام میں بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ضرور آنسر کریں, اگرچہ ان کا نان اسپیسیفک سوال ہے. کیا سٹریس سے انسان کو ویکنس بھی ہوتی ہے فزیکل؟ مریم نصیر کا یہ آخری سوال. بالکل, سٹریس سے بہت ویکنس ہوتی ہے, کیونکہ جب ہمیں سٹریس ہوتی ہے تو ایڈرینلین فلو کرتی ہے. یاد رکھیے, سٹریس کا اور ایڈرینلین کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. ایڈرینلین ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ ہمیں فائٹ اور فلائٹ کے لیے تیار کرتا ہے. آپ جانتے ہیں جنگل کے زمانے میں انسان کو جانوروں سے یا لڑنا پڑتا تھا یا دوڑ لگانی پڑتی تھی. لڑنے کے لیے اور دوڑ لگانے کے لیے ہمیں توانائی چاہیے, ہمیں مسکولر پاور چاہیے. تو انسان کو جب بھی کبھی درندوں کا سامنا ہوتا تھا اور اسے سٹریس ہوتی تھی اور ایڈرینلین خارج ہوتی تھی, تو اس کا مطلب تھا کہ وہ بھاگنے کے لیے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اچھا, اب سٹریس جب ہوتی ہے تو آج ہمیں درندوں کا تو سامنا نہیں ہے. آج کا درندہ تو خامد ہو سکتا ہے, بیوی ہو سکتی ہے, بچے ہو سکتے ہیں, دوست ہو سکتے ہیں. اور جب ہمارا آج کے درندوں سے سامنا ہوتا ہے
یا چوک میں ہمیں کسی ٹریفک کانسٹیبل سے واسطہ پڑتا ہے یا ہمیں ویسے ٹریفک میں ہم پھنس جاتے ہیں تو سٹریس ہوتی ہے. جب سٹریس ہوتی ہے تو درندہ ہو یا نہ ہو پھر ایڈرینلین خارج ہوتی ہے. جب ایڈرینلین خارج ہوتی ہے تو مسل کانٹریکٹ کرنے لگتے ہیں. جب مسل کانٹریکٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر اس میں تھکاوٹ بھی ہوگی, پھر اس میں ایگزاسشن بھی ہوگی. تو بہت زیادہ سٹریس کے بعد ایگزاسٹ ہو جانا کوئی انوکھی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور انسومنیا کے متعلق بھی سوال ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جب بھی موقع ملا ہم آپ کے سامنے مزید سوال رکھیں گے. ویری تھینکفل ٹو یو, آپ نے مختلف سوالوں کے جواب دیے کمپریہنسولی, بلانوشی کے مسئلے کا حل بھی ہمیں دیا. تو آج کے پروگرام میں آپ سے ڈاکٹر صاحب ہم تھینک یو کہیں گے اور اجازت لیں گے. ناظرین, اردو پوائنٹ پر انشاءاللہ ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ اسی پروگرام کے ساتھ نام ہے جس کا ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھیے دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے. دوبارہ ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ.